बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम, इसके हवारी और सरेंडर मोदी का प्लान उल्टा पड़ने लगा है। अफगान तालिबान रजीम को सरेंडर मोदी की शय पर पाकिस्तान से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में कुरम सेक्टर, बलूचिस्तान में चमन और जोब सेक्टर में मिस एडवेंचर पर तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज को लेने के देने पड़ गए। पाक फौज ने कंधार और काबुल में घुसकर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में घुसने की कोशिश करने वाले खारजियों को भी चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया गया। पाक फौज के बेरहमाना रिस्पॉन्स ने तालिबान रजीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी जिसकी शय पर तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, वो पाक फौज का शदीद रद्द अमल देखकर दुम दबा कर बैठा रहा। भारत की फौजी क़यादत नई दिल्ली में बैठकर बस बयानात देती रही। भारत से मायूस होने के बाद अफगान तालिबान रजीम दिन भर सीज फायर के लिए मिन्नतें करती रही, जिसे कबूल करते हुए पाकिस्तान ने बुध की शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए आरजी सीज फायर का ऐलान कर दिया। वजारत खारजा का कहना है कि सीज फायर के दौरान दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अफगान वजीर खारजा मुज़ाकरात करेंगे। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज ने अपने आका मोदी को खुश करने के लिए मंगल की रात खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर और बुध की सुबह बलूचिस्तान के सर्दी इलाके स्पिन बोल्दक और जोब सेक्टर्स में हमले किए, लेकिन अफगान तालिबान और खवारिज ने जहां जहां एडवेंचर करने की कोशिश की, मुंह की खाई। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के हमले नाकाम बनाते हुए 45 से 50 हमलावरों को हलाक किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई चेक पोस्ट और टैंक भी तबाह किए गए। अफगान तालिबान की जानिब से हालिया सरहदी जारियत के बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कंधार में अहम अस्करी हदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन स्ट्राइक्स के नतीजे में अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिससे वहां मौजूद खारजियों को भागने का मौका भी नहीं मिला। हमले में दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे मारे गए। काबुल में फितनतुल हिंदुस्तान के अहम मरकज और क़यादत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे, जिन्हें कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम अहदाफ को इंतहाई बारीक बीनी से मुंतखब किया गया। टारगेटेड कार्रवाई पाक फौज की पेशावराना महारत का सबूत है। बड़ी बड़ी बढ़ के मारने वाले अफगान तालिबान पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद घुटने टेकने पर मजबूर हुए। अफगान तालिबान एक बार फिर सफेद झंडे लहराकर अमान मांगते नजर आए। फितनतुल खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हुए। बलूचिस्तान के नोशकी सेक्टर में पाक फौज ने अफगान इलाके में 3 किलोमीटर अंदर गजनाली पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह की गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असला छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 11-12 अक्टूबर से जारी कशीदगी में पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में लीं। दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बनाए गए, जबकि 5 रोज में 300 से ज्यादा अफगान तालिबान और उनके मामिन फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान खवारिज का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं। पाक फौज ने महमद में खवारिज की बड़ी तश्कील भेजने की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सरहदी इलाके तर्कमानज़ई के रास्ते भेजी गई तश्कील में 150 से ज्यादा खारजी दहशतगर्द शामिल थे। पाक फौज ने महमद में बरवक्त कार्रवाई करते हुए 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि दीगर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। उन्हें भी जल्द ठिकाने लगा दिया जाएगा। शुमाली वजिस्तान के इलाके अबाखेल में पाक फौज ने एक कार्रवाई में 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय प्रॉक्सीज के हमलों का जवाब दिया, बल्कि इसके दस्तावेजी और वीडियो सबूत भी पेश किए, जो कि पाक फौज की महारत का सबूत है। पाक फौज के शदीद जवाब पर अफगान फोर्सेज और भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के हाथ पांव भूल गए। अफगान तालिबान अपने नए आका सरेंडर मोदी की तरह जंग बंदी की दरख्वास्तें करने लगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान अपने नए आका भारत की तर्ज पर नुकसान छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस का सहारा लेने लगे। वीडियो में रूसी साख्ता T-55 टैंक को दिखाकर इसे पाकिस्तानी टैंक बताया जा रहा है। हकीकत यह है कि T-55 टैंक तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान की मंगल की रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्ट, 6 टैंक, बमा अमला तबाह किए गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 तालिबान और फितनतुल खवारिज के जंगजू हलाक होने की इतलात है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से तालिबान पोस्ट को शदीद नुकसान पहुंचा और अफगान तालिबान की पोस्ट पर आग भड़क उठी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट और टैंक पोजीशन तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान अपनी मुतअद्दिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 1 घंटे के दौरान अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुस्त में
5ویں ٹینک پوزیشن نارگسر پوسٹ میں بھی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا، جہاں طالبان اور فتنۃ الخوارج کے متعدد کارندے ہلاک ہوئے، جبکہ ترکمان زئی ٹاپ پر 6واں ٹینک بم عملہ تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے پولسین پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج کا ٹریننگ کیمپ مکمل تباہ ہو گیا۔ کرم سیکٹر میں ذلت اٹھانے اور زخم چاٹنے کے بعد افغان طالبان اور اس کے ہواری بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج نے بلوچستان کے بارڈر کا رخ کیا، جہاں چمن کے سرحدی علاقے اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے، لیکن یہاں بھی پاک فوج کے بھرپور جواب سے دشمن کے دانت کھٹے ہوئے اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک ہو گئے۔ خوفزدہ بزدل دشمن اسپن بولدک کے محاذ پر دیہات اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ حملہ اسپن بولدک تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع منصوبے کا حصہ تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کی اتحادی بن گئی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے نئے اتحادی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے آقاؤں نے ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں اور دہائیاں دینا شروع کر دی ہیں، جس سے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران طے پانے والے منصوبہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ بھارت اپنی پراکسیز افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے ساتھ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی مغربی سرحد پر بھارتی پراکسیز کے حملوں اور بھارتی فوجی قیادت کے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے گیم پلان واضح ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے بہار اور مغربی بنگال میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، سرنڈر مودی کو عسکری اور سفارتی محاذ کے بعد سیاسی محاذ پر بھی شکست یقینی نظر آ رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی داخلی محاذ پر شکست کے خوف سے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف نیا مس ایڈونچر کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ پاک فوج نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت کا من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے پیش نظر بھارتیوں نے یہ پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ یہ پروپیگنڈا وہ ہر ریاستی انتخابات سے قبل دہراتے ہیں۔ بھارتی عوام اور بین الاقوامی برادری کو جھوٹ باور کروائے جا رہے ہیں۔ ہر پیشہ ور فوجی جانتا ہوگا کہ غیر ضروری گھمنڈ اور بیجا بیانات جنگی جنون بڑھا سکتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہی کہ انہیں مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بھارت کی جھوٹ کی پرتیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ ISPR نے مودی سرکار اور اس کی سینا کو 2 ٹوک پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام اور افواج اپنی دھرتی کے ہر انچ کے دفاع کے لیے پوری صلاحیت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج اور اس کے سیاسی آقاؤں کو پاکستانی صلاحیت اور عزم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہر جارحیتی اقدام کا جواب تیز، پختہ اور بھرپور انداز میں دیا جائے گا، جو اگلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاک افغان کشیدگی پر بات کر لیتے ہیں سابق وزیر داخلہ، سابق کور کمانڈر جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب سے۔ معین صاحب، پہلے 11 اور 12 اکتوبر کی رات افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا تو انہوں نے سیز فائر کی درخواستیں کی۔ رات پھر یہی ہوا اور یہ غلطی دہرائی گئی۔ افغانستان کے پاس تو کوئی منظم فوج بھی نہیں ہے، وہ جدید ہتھیار بھی نہیں ہے، صاحب وہ کچھ بچے کچے تو ہیں امریکی۔ کیا افغانستان کی جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ ہے کہ کچھ اور عزائم ہے؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں بہت تباہی مچا رہے ہیں، خصوصاً KPK میں اور کچھ بلوچستان میں، اور وہ کارروائی کر کے واپس آپ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے کیمپ کی لوکیشن بھی ہم نے بتائی ہے، ہماری انٹرنیٹ سب کچھ بتایا، لیکن وہ جو ہے کوئی مسئلہ حل کرنے پر پیسفلی تیار نہیں ہوتے۔ اور کب سے ڈائلاگ چل رہے ہیں، ہمارے کافی لیڈرز بھی وہاں پر گئے، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، تو وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کی چوکیوں پہ بلاشتار فائر کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے دہشت گردوں کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں خیال پاکستان جو ہے وہ تنگ پڑ گیا کہ کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا ہے اور ہمارا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے KPK میں۔ تو پاکستان نے پھر ایک سٹرونگ ایکشن ان کے خلاف واپس ریٹیلیٹری کیا کہ جو انہوں نے ہم پر بلا انتہا فائرنگ کی تو ہم بھی تیار تھے، ہم نے ان کی کئی پوسٹیں تباہ کر دی۔ اس سے ایک رات پہلے جو کیمپ تھے ان پر بھی ڈرون سے اور باقی وسائل سے حملے کیے گئے، تو وہ اس سے پھر کافی جو ہے وہ افغانی پریشان ہوئے، جس طرح آپ نے کہا انہوں نے سیز فائر کا درخواست بھی کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے چند دن کے بعد دوبارہ ایکشن کیا۔ تو مطلب وہ اس سے جو ہے باز نہیں آ رہے، کہنا چاہیے اس بات سے۔ ٹھیک۔ اور پاکستان کا
صبر کا پیمانہ بھی غالباً لبریز ہو گیا ہے، ٹھیک. اور پھر ان کو کارروائی کرنی پڑی. اب جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا، یہ تو سب کو کلیئر ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان کی مدد اور انٹیلیجنس کے بغیر اور ان کی پشت پناہی کے بغیر اتنے بڑے اقدام پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتا. دوسرا جو آپ نے کہا نا ہتھیاروں کی، آپ حیران ہوں گے، ان کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اتنے ہتھیار ہیں جو کئی سال تک گولہ بارود کافی ہے ان کے پاس. امریکن جس طرح چھوڑ کر بھاگے ہیں وہاں سے، وہ سب کچھ وہاں چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک. اتنا قیمتی ہتھیار ہیں ہر قسم کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہاں ٹریننگ نہیں ہے، کنونشنل فورس نہیں ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے نہیں ہیں. تو اس قسم کے ان کی کمزوریاں ہیں، لیکن گوریلا وارفیئر کے وہ ماہر ہیں کہ لوگوں کو پہاڑوں کے علاقوں میں جا کر نہاتے سویلین پہ یہ فائر کیا جائے، ان کو مارا جائے. ایسے ہی. پاکستان کی، جی ہاں. اچھا تو سر. یہ وجہ. ٹھیک ہے سر، وہ تو سمجھ آئی کہ گوریلا وارفیئر کے یہ لوگ ماہر ہے. ابھی ہے کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے 48 گھنٹے کی سیز فائر کے لیے درخواست کی ہے رات کو جو ان کے ساتھ ہوا، اور پاکستان نے بھی اس سیز فائر کو کنفرم کیا. لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ مشرقی بارڈر پر ہم پہلے سے کافی زیادہ ہاٹ ہے یہ بارڈر، اور مغربی بارڈر پہ بھی بھارت کسی نہ کسی ایڈونچر کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو حکمت عملی تو کچھ اسٹیٹ ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت ہمیں افغانستان میں انگیج کر کے مشرقی بارڈر سے کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے؟ یہاں یہ جو مسئلہ ہے، یہ تو پچھلے کوئی 20-25 سال سے پاکستان فوج کو اس کا شعور ہے، ادراک ہے کہ ہم پر 2 فرنٹ وار ٹھوسی جا سکتی ہے، جس میں ہندوستان جو ہے وہ استعمال کرے گا افغانستان کو، اور ان کے جو مسئلے کبھی ڈیمانڈیں ختم ہونے میں نہیں آتی ہیں افغانیوں کی. تو 2 فرنٹ وار کا جو تھا تو پاکستان نے اسی مقصد کے لیے نئی افواج کھڑی کی گئی تھی. پاکستان میں ایک کور ہیڈ کوارٹر جو قائم کیا گیا پشاور میں، اور ایک قائم کیا گیا کوئٹہ میں، وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ اگر 2 فرنٹ وار ہم پہ اگر جو ہے امپوز کی جائے تو ہم دونوں فرنٹ کے اوپر اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. تو پاکستان دونوں فرنٹ کے اوپر مضبوط ہے. پاکستان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں کہ ایک وقت میں وہ دونوں محاذ پر حملے روک سکتا ہے اور جواب مضبوط دے سکتا ہے. کیونکہ افغانی جو ہیں وہ کوئی ٹینکس لے کر اور باقی فورسز لے کر کنونشنل پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی نہ ان کے پاس سکت ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ وہ یہ کر سکیں گے. ان کا تو کام یہی ہے کہ ہماری جو ہم نے بارڈ وائر بنائی اسے کاٹ کے لوگ داخل کر دو، جو ہماری پوسٹیں ہیں ان کے اوپر حملے کرو. بس اسکرمشز ہیں جس کو ہمارے وہاں کے جو لوگ ہیں، سکاؤٹس ہیں، دوسرے لوگ ہیں فرنٹے کور، وہ سنبھال سکتے ہیں. اور ہندوستان کے ساتھ تو ہمارا مین ایکشن جو ہے وہ تیار ہے. اگر وہ کبھی بھی دوبارہ ایسے کام کرتے ہیں اور انہیں آپریشن اپنے صندوق سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. ٹھیک. اچھا سر، صف بندی میں آپ نے جیسے کہا ہم لوگ تیار بھی بیٹھے ہیں. اب یہ 5 روزہ جو افغان بارڈر گرم ہوا، 300 زائد ہم نے خارجی اور افغان طالبان مارے، لیکن ہمیں کچھ اپنی ڈپلومیٹک چینلز کو بھی تو ایکٹیو کرنا ہے نا. ہماری جو اب موجودہ پالیسی ہے افغانستان کو لے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے، اس کو کیری کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو دوست ممالک کی مداخلت کا بھی ہے معاملہ، لیکن ہم کسی قسم کے جواب دینے میں کوئی گریز بھی نہیں کر رہے. جی بالکل، یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی. پاکستان کو بامقصد مذاکرات پہ ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم آپ کے ہمیشہ پشت پناہی کی ہے سوویت یونین کے اٹیک کے خلاف، اور ہم نے آپ کی ہمیشہ مدد کی ہے. تو ہم کو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جو بھی مسئلے ہیں ان کو افہام و تفہیم سے سیریسلی حل کرنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. اور ان کے ساتھ یہ لانگ ٹرم پالیسی کنفرنٹیشن کی مناسب نہیں ہوگی. ٹھیک. اور کم از کم یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی ٹرم کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ختم ہونا چاہیے. ان کو بہت سال سے یہ سسٹم رہا ہے کہ وہاں پر بہت سے قسم کے، کوئی القاعدہ بھی تو ISS بھی، اور تحریک طالبان پاکستان بھی، دوسرے طالبان بھی، تو بہت سارے فیکشنز ہیں. ان کا 40-50 سال سے یہی کام ہو گیا کہ جھگڑا شروع رہے، لڑائی جاری رہے. یہ کام ان کو بہت اچھا آتا ہے. ٹھیک. تو وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف، ہمارے آپس میں ٹریڈ بھی ہے اور ہمارا آپس میں تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اس قسم کے کہ نہ 65 میں نہ 71 میں انہوں نے کبھی ہماری بارڈر پر اس وقت مشکل حالات میں ہم پر کوئی حملہ نہیں کیا. تو ہم کو
جو ہے سچویشن پیدا کرنی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی حملے نہیں کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب. ادھر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. سہیل آفریدی کو روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا. اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اس دوران نعرے بازی اور دھکم پیل بھی ہوئی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سخت گیر موقف رکھنے والے سہیل آفریدی وفاق کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ انتہائی گرم ہونے جا رہا ہے. نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جمعرات کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے جانے کا پلان بھی ہے، جبکہ اگلے ہفتے وہ لاہور کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پنجاب اسمبلی کے اراکین، پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملیں گے. ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کی یاترا اور پنجاب کے دورے کے بعد احتجاجی تحریک میں شدت آنے کا امکان ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو سہیل آفریدی سے بہت امیدیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. اپنے انتخاب کے بعد اسمبلی سے پہلے خطاب میں سہیل آفریدی بڑے بلند بانگ دعوے کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کسی مسلط کا شکار نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی علی امین گنڈا پور کی طرح گفتار کے غازی ثابت ہوتے ہیں، یا اسٹریٹ پاور جو کبھی پی ٹی آئی کا ترہ امتیاز تھی اسے نکال لے اور وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری اور وفاقی وزیر امیر مقام. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے؟ کیا سخت گیر موقف رکھنے والے سہیل آفریدی وفاق کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. اچھا فیصل چودھری صاحب، رکاوٹوں کے باوجود سہیل آفریدی نے بالآخر کے پی کے نئے سی ایم کا حلف بھی اٹھا لیا. سہیل آفریدی کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ عشق عمران میں مارے جائیں گے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بہت امیدیں گنڈا پور صاحب سے بھی تھی، لیکن وہ ناکام ہوئی. اس بار آپ بتائیے گا کیا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے آپ کو سہیل آفریدی کے حوالے سے، کہ رہائی کی کوششوں میں کچھ کامیاب ہوں گے؟ جس طرح سے وفاقی حکومت نے جو ایک مشکل حاصل کی ہے، جس سے شرمندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا، اس میں طاقتور حلقے بھی ہیں، اس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، صحافیوں کا ایک گروپ بھی ہے اور گورنر کنڈی بھی ہیں. ان سب کو کرنے کا کیا حاصل وصول کیا ہوا؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ کی نالائکی زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ آپ نالائق ہیں، آپ میں بالکل ہی کوئی اس قسم کی کوئی سمجھداری کا آپ ثبوت دیتے نہیں ہیں. بار بار آپ ایک ایسی چیز، ایک پیچیدگی پیدا کرتے ہیں جس سے ملک میں بے چینی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا ہے. سارے جو رخنے پیدا کیے گئے، جو روڑے اٹکائے گئے، آج بھی جمہور جو ہے وہ فتح یاب ہوئی ہے، اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کا جو ایک کردار ہے وہ بہت کمینڈیبل ہے. اور یہ بات جو دوسری عدالتیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آئین اور قانون کے مطابق آپ کرتے ہیں تو جو کانفلکٹس آتے ہیں وہ پھر ریزالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ آئین اور قانون میں ہر چیز کا حل موجود ہے. تو ہیونگ سیڈ سو، جو آپ کا سوال ہے اسپیسیفکلی، کہ دیکھیں سہیل آفریدی سے لوگوں کو، کارکنان کو، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان کی تو صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی. اب عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں؟ کوئی بہت کچھ تو وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ وہ اڈیالہ کا دروازہ کھولیں گے تو وہ نہیں ہوگا، وہ بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ پارٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں اپنے کے پی میں. کے پی ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے. اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے معاملات کو درست سمت میں لے کے چلتے ہیں تو عمران خان سے رہائی کے لیے بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جذباتی انداز میں کریں گے تو شاید وہ پھر ناکامی ہو. پیشنس ریکوائرڈ ہے نا. میں ایک آپ نے کہہ دیا کہ پیشنس آرام سے لے کے چلے، لیکن ایک کانٹیسٹ ہے نا پورا سر. پچھلے 6-7 دنوں میں نا فیڈریشن نے، ایگزیکٹو نے بڑی ایکسٹریم لائن لی جب سے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا تھا. اگر صرف میں حکومت لوں تو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دہشت گردوں کا سہولت کار تک کا روک تو سکے نہیں. تو سر ان کو طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ عقیل ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر پر مقدمات درج ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں سر، یہ باتیں تو بالکل فضول ہوتی ہیں نا کہ جی وہ مقدمات تو پھر ہر بندے پہ درج ہیں. مقدمات تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی درج تھے اور بہت ہی خوفناک قسم کے تھے. مریم نواز کے اوپر تھوڑے تھے، زرداری صاحب کے اوپر تھوڑے تھے. مقدمات جو ہیں، جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، وہ سیاستدانوں کا کچھ نہیں بگاڑتے. آپ نے سہیل خان آفریدی کو، ایک ینگ لڑکا ہے،
وہ ISF سے ہے, مڈل کلاس کا آدمی ہے, قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والا افریدی ہے. اس کو اس کی قومیت کو اپنے نشانہ بنایا, اس کے علاقوں کو نشانہ بنایا. اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تلخی بڑھتی ہے. دیکھیں نا, آپ کو جس صوبے میں آپ کام کریں اس کا ماحول دیکھیں کہ اس کا ایک بارڈر جو ہے اس پہ جنگ لگی ہوئی ہے. آپ نیچے جو ہے عوام کے جو نمائندہ ہیں ان کو اگر آپ زور زبردستی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ نہیں روک سکے آپ سے. ایک بھی بندہ PTI کا آپ نہیں توڑ سکے اور نہ ہی توڑ سکیں گے. اور یہ بات ہم نے بہت پہلے کہی تھی کہ وہاں پہ معروضی حالات ہی ایسے, وہاں پہ سیاست جو ہے حکومت کرنا بہت مشکل ہے KP میں, اور خاص کر عوام کی حمایت کے بغیر. تو یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے تلخیاں تو بڑی ہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اس کے ساتھ ایک کمانڈیبل جاب جنید اکبر خان, اسد قیصر, عاطف خان وغیرہ نے جو کی ہے, ٹھیک. یعنی انہوں نے ایک سیاسی طریقہ کار اختیار کیا, مخالفین کے پاس بھی گئے ووٹ مانگنے کے لیے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے انہوں نے یہ اندیا دیا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا ان پولیٹیکل لوگوں کو آپ چانس دیں گے تو زیادہ بہتر ماحول یا فضا وہ کریٹ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی کل, چلو دیر سے بھی جو بھی کہا, لیکن ٹھیک کہا. میں اس کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے کل اپنے گورنر کو کہا. گورنر کنڈی نے بھی کہا کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی پتا ہے کہ یہ جو لوگ, جو سیاسی لوگ ہیں, وہ چاہتے تھے کہ اس میں گڑبڑ نہ کی جائے, لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کی انہوں نے, پھر وہ فائدہ تو نہ ہوا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے پاس بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے. اگر تو وہ اپنا کیریئر بنائیں گے, ادھر سے سینسبلی چلیں گے, اپنا طریقے سے چلیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اور وفاق کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوگی؟ کیونکہ ینگ بلڈ ہے جس کا یہ کہنا ہے میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن بھی ہوں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا اوپننگ بیٹسمین ہے, کھل کر کھیلو. تو پولیٹیکل انگیجمنٹ کتنا میٹر کرے گی؟ دیکھیں سر, دیکھیں دو طریقے کار ہیں نا. ایک تو آپ بالکل ہی سیدھا جا کے ٹکر مار دیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں, وہ تو آلریڈی جیسے ہوا ہے. ایک ہے پولیٹیکل, آپ گیم سیٹ کرتے ہیں, ایک پولیٹیکل حکمت عملی اپناتے ہیں. اگر وہ کریں گے تو کامیابی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, یہ تو پھر طریقہ کار ہے نا, کہ علی امین نے جو کام کیا تھا یا جو اس وقت PTI کی جو سوچ تھی وہ تو نہیں کام کی. اب یہی ہے نا کہ اس کو آپ کس طرح سے, محمود خان ٹکزئی ہے, رحمان ناصر عباس ہے, سیاسی لوگ ہیں, تحریک تفویض پاکستان والے بھی سیاسی لوگ ہیں, تو کس طرح سے آپ ان کو موبلائز کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ایک بساط بچاتے ہیں اپنی. سہیل آفریدی ایک نیا لیڈر ہے, وہ اس لیے تو میں نے کہا نا کہ بہت بڑا اپرچونٹی ہے ان کے پاس, کہ اگر وہ سیاسی بساط اپنی اچھی بچھا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں عمران خان کے لیے کوئی بھی سہولت کرنے میں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے میں, تو ظاہر ہے پھر وہ ان کا کریئر بہت بوسٹ ہو جائے گا اور بہت زیادہ ان کو ایک شاباشی ملے گی. لیکن ابھی 6-8 مہینے ہیں ان کے پاس یہ سارا کچھ کرنے کو. 6-8 مہینے تو ناراضگیاں تو خیر ہو جاتی ہیں جو بھی حکومت میں ہو, وہ تو آبویس بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ 6-8 مہینے میں وہ فوکس کس طرح سے کرتے ہیں, گیم اپنی کیسے بناتے ہیں, وہ میٹر کرے. ٹھیک, بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. حکومت کی ٹیک کیا ہے اس سلسلے میں؟ وفاقی وزیر امیر مقام اور خیبر پختونخوا کی سیاست میں اہم نام رکھتے ہیں. جی امیر مقام صاحب, کوئی شک نہیں ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود برکس نے بہت بڑی باتیں بھی کی, پریس کانفرنس بھی کی, ایگزیکٹو کی بھی پریس کانفرنس تھی. سہیل آفریدی بالآخر اب KP کے نئے CM بن گئے. جی اب ظاہر بات ہے تھوڑی پولیٹیکل کاوشوں کی بھی ضرورت ہوگی. اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ KP کی حد تک چلنا آسان ہوگا؟ نہیں, مطلب ہے کہ وہی تو ان کی کوئی اس طرح بات نہیں. وہ ان کی میجارٹی تھی اور ان کے بان میں ووٹس تھے, اور چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا بھی شو آف ہینڈ سے, اور اپوزیشن کی جو ریزرویشن تھا آپ تھے وہ ایک پروسیجر تھے کہ اسی پر کہ ایک طریقے کو فالو نہیں کیا گیا, جلدی کی کیا ضرورت ہے. مگر جو کورٹ نے آرڈر دے دیا وہی, ہم تو وہی لوگ نہیں ہیں کہ اگر کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے تو ہم کہتے ہیں اچھے ہوئے انصاف میں, اور اگر ہمارے مخالفت میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو کورٹ نے فیصلہ دیا, ہم کو ماننا پڑا, اور اس نے الیکٹ ہوا تھا اور ووٹ لے لیا. ابھی اصل بات اس کی امتحان اس کی ہے کہ آگے اس صوبے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسائلستان بنا ہوا ہے, اور وہی سب سے بڑا ایشو
امن و امان کا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے. جو صورتحال ہے آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں, جتنی شہادت لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے ہو رہے ہیں, افواج پاکستان کے ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہی کہ پبلک عوام کو ہو رہے ہیں. جو مشکلات ہے لوگوں کو, بعض اضلاع میں لوگ شام کے بعد نکل بھی نہیں سکتے, کاروبار کی, بزنس کی, لوگ وہی آنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ جب امن نہیں, جب پیس نہیں. اگر آپ کے ساتھ بہت سے آپ منرلز ہیں, آپ کے ساتھ ماربل ہے, آپ کے ساتھ جیم سٹون ہے, اپنا ہے, مگر ہم کس طرح آ جائے کہ وہی کام کرے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. تو اسی پر ہمیں دکھ یہ ہو رہا ہے, افسوس کہ بیم فرام پاکستان, بیم فرام کے پی کے, کہ اس کی پہلی تقریر میں وہی ایک ورکر کی تقریر تھی, جذباتی ایموشنل ایک اپوزیشن کی تقریر تھی, وہی لوگ کرتے اپنی جگہ. مگر ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ایک صوبے کے اس کو اپنے ایک پلان دینا چاہیے تھا, ایک منصوبہ بندی دینی چاہیے تھی کہ اگر ہمیں ابھی میں آ گیا تو ہمیں ان لوگوں کے لیے کیا کروں گا, کے پی کے کی عوام کی زندگی میں کیا بہتری لاؤں گا. تو اس کی تقریر افسوس ہے ایک ہی نام سے شروع ہوئی اور اسی نام پر ختم ہو گئی. جس طرح اس کی چیف منسٹری اس طرح لگ رہا ہے, اس طرح وہ اوپنلی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں ہے, ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم خان کی ریاست میں کیا. امیر بقال صاحب, تھوڑا سا لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا بیڈ ٹیسٹ ابتدا میں ڈیولپ ہو گیا, جہاں ان کی تقریر ایسی تھی, وہاں وفاقی وزیر اطلاعات کا یہ کہنا, ڈرگ کارٹیل کے ساتھ ملانا, دہشت گردوں کا سہولت کار کہنا, یہ کسی صورت ہونے نہیں دیں گے. دوسری طرف بھی تو اداؤں پہ غور کرنے والی بات ہے نا سر. زیادہ بہتر نہیں تھا معاملے کو پہلے سموتھلی انڈرسٹینڈ کر لیا جاتا, پھر گورنر صاحب نے بھی تنازع کریٹ کیا, یہ سب تو ہوا ہے نا سر. نہیں مطلب ہے وہ تو ایک اور بات ہے, ہر ایک کی اس میں اپنی ایک دلائل آرگومنٹس اپنی جگہ کے. ریزگنیشن اس طرح ملا, اس میں یہ کمی تھی, اس پر بات نہیں. جو فیصلہ ہائی کورٹ سے ہے وہ آ گیا, بس ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی اس کی کوئی مشکل نہیں تھا, جب ان کے ساتھ میجارٹی تھی تو اس سے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. ایک روز آگے بن گیا, ایک روز بعد میں بن گیا, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. مگر اصل امتحان میں تو لائٹ موڈ میں اور ہمیشہ یہ بات کروں گا کہ اس میں اس کو ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے, ایک گلی کوچے کا ورکر نہیں ہے. تو آپ کو ان صوبے کے عوام کے لیے ان بیچاروں کی اگر یہ قصور ہے کہ انہوں نے عمران کو ووٹ دیا اور آپ کی پارٹی کا ووٹ دیا, پھر تو ٹھیک ہے اگر اس کے لیے آپ کو ان کو مجرم قرار دیتے. مگر اگر ان کو آپ کو ووٹ دیا تو آپ کو ان کا بھی سوچ لینا چاہیے, ان کے امن کا, ان کے پیس کا بھی سوچ لینا چاہیے. بالکل صحیح. آپ اگر باتیں کرتے ہیں کہ یہ آپریشن فلا تو آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ بھی دکھانی چاہیے, نیم البدل بھی آپ کو دکھانا چاہیے, آپ کو نیشنل ایکشن پلان کا متبادل بھی دینا چاہیے کہ اگر یہ نہیں تھا صحیح تو ہمارے ساتھ یہ پلان ہے اور اسی طرح ہم پیس لائیں گے, امن لائیں گے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. ٹھیک. اچھا امیر بقال صاحب, اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو لائے, اس کو چیف ایگزیکٹو بنائے. جب گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وفاقی حکومت کہتی تھی کہ جب پی ٹی آئی کے 20 سے 25 ایم پی ایز ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن جس وقت مسل دکھانے کا وقت آیا تو اس ٹائم تو وہ بندہ نہیں توڑ پائے. اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کی روٹس مضبوط ہیں کے پی کے میں, جو اسپیشلی جو آزاد لوگ ہیں. نہیں مطلب ہے یہ بات, یہ تو ہر ایک اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے, اور ایک سیاسی ادارہ ہوتا ہے, ہر ایک لگاتا ہے. مگر یہ بات اس طرح نہیں ہے, ایک شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ ہوتا ہے, اوپن ووٹ ہوتا ہے. ایک بھی بیلٹ پیپر پر سیکرٹ مو نہیں لگانا ہے. اور یہ تو ان کو بھی احساس تھا, اس لیے وہ ہمارے ساتھ سینٹ الیکشن میں بیٹھ گئے اور ہمیں 5 سیٹیں ہمیں دیے اور 6 خود لیے, اسی لیے کہ یہ کام اگر ہم نہیں کرتے اور اس طرح جاتے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. بقایا تو یہ تو ایک اوپن الیکشن تھا, شو آف ہینڈ کے ذریعے تھا, تو اس میں اس طرح کوئی چیز, یہ اور بات ہے کس نے کس طرح بیان دیا, کس نے کس طرح بیان نہیں دیا. مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہے وہ تو انتہا سے زیادہ ہے. آج بھی اسی کی نام پر اگر ہے, اس سے پہلے بھی تھے, وہ سب کے سامنے ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی کسی کا نام ہی نہیں ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی بیوی کا ہے, کوئی بہن کا ہے, کوئی اور کا ہے. وہ اپنی جگہ اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گا. مگر اس طرح کوئی بھی اپنا سیاسی کیریئر اور یہ بات کہ کھل کر ڈیفینڈ کرے اور آ جائے,
تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک، آخر میں بس یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی میرا اوپنر ہے، کھل کر کھیلنا ہے. وہ خود کہتے ہیں میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، عشق عمران میں مارا جاؤں گا. ظاہری بات ہے آپ نے ڈیل تو کرنا ہے نا. وہ تو اب باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کس پیرامیٹرز کے اوپر اس میں کہتا ہوں یہ بات جو ہے یہ کہنے میں جو باتیں تقریر میں ہم نے سنے وہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے. اور جس نے کہا مگر اسی طرح کے پی کے کوئی دوسرا حکومت سٹیٹ نہیں ہے. کے پی کے اس مرکز کا پارٹ ہے، پاکستان کا حصہ ہے. آپ کو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ کے یہاں لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے اور جو بارڈر پر لڑتے اور مرتے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف لڑتے اپنے خون کے نذرانے دیتے، ان سب کو آپ کو ایک اعتماد کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. کے پی کے سے نہیں کہ وہی ہماری اپنے کوئی ریسورسز ہے، اپنے کوئی وسائل ہے، ہم خود کفیل ہے، جو کچھ ان کو ملتا ہے. بے شک نو ڈاؤٹ وہ کے پی کے کا رائٹ ہے، حق ہے، مگر وہی NFC ایوارڈ کے تحت جو پورے پاکستان سے یا جمع ہوتے اس تقسیم اور اس پرسنٹیج کے تحت مرکز سے وہی ساری فنڈنگ جاتا ہے. ان کے منصوبوں کی منظوری ڈیولپمنٹ کی بھی یا CDWP اور ایکنک میں آتے ہیں اور یا سے منظوری ہوتی ہے. وہ اگر فارم کے ساتھ بات کرتے تو اس کی گارنٹیاں بھی مرکز نے دینے ہیں. ان کے ساتھ اگر باہر سے ڈونر آتے ہیں تو یہ کئی ایشوز ہے. یہ اس طرح سمپل بات نہیں ہے، مگر اس سے ان کا یہ بات لگ رہا ہے. ہمیں تو اپنا یہ تو کوئی مرکز اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا سمپل جواب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، مرکز نہیں، یہ پورا پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ دوسرا بنے، وہی لا اینڈ آرڈر بالکل ختم ہو جائے، وہی بالکل ڈارک تاریکی ہو جائے کے پی کے عوام کے لیے، وہی دہشت گردی کا راج ہو جائے، وہی تمام ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے. اگر اس طرح چیزیں ہو تو اسٹیٹ کو خود بخود ایکشن میں آنا پڑے گا. اور یہ وہی سارے چیزیں کے پی کی گورنمنٹ ان کو دے گا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کس طرح رن ہوگی، وہی امن کس طرح آئے گا، وہی پیس کس طرح آئے گا. یہ بات نہیں ہے کہ اگر یہ چاہے نہ چاہے، یہ مرکز کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے بینگ اے پارٹ آف پاکستان کہ وہی امن کے لیے بھی کام کرے گا، وہی پیس کے لیے بھی کرے گا، وہی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کرے گا. یہ کسی کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہے اور ان کو ہم چھوڑ لیں کہ آپ اگر چاہتے بھی اچھی، اگر نہیں چاہتے بھی اچھی. ٹھیک. امیر مقام صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف تقریر کے مندرجات نہیں، پریکٹیکلٹی بھی دیکھنی ہے اور وفاق کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس کے پاس کون سے رائٹس ہیں اور وہ کس کی پریکٹس کر سکتا ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ادھر اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. جنگ بندی کے دوران دنیا کو حقائق دکھانے والے صحافی ایک بار پھر نشانے پر ہے. غزہ میں فلسطینی صحافی صالح الجعفراوی کو شہید کر دیا گیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 28 سالہ صالح الجعفراوی صابرہ محلے میں جھڑپوں کی رپورٹنگ کے دوران اسرائیلی حمایت یافتہ مسلح ملیشیا کے اراکین کی فائرنگ سے شہید ہوئے. الجزیرہ کی تحقیقاتی ایجنسی سند نے صحافیوں اور کارکنوں کی جانب سے شائع کی گئی ویڈیوز کی تصدیق کی ہے جن میں صالح الجعفراوی کی لاش ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں پڑی دکھائی دی ہے. وہ صحافتی جیکٹ پہنے ہوئے تھے جس پر پریس لکھا تھا. وہ اتوار کی صبح سے لاپتہ تھے. شہید صحافی صالح الجعفراوی جنہیں جنگ کی کوریج کے دوران اپنی ویڈیوز کی وجہ سے شہرت ملی تھی. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 میں اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد غزہ میں اب تک 270 سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں، جو صحافیوں کے لیے تاریخ کی سب سے خونریز جنگ ثابت ہوئی ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق غزہ جنگ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد دوسری عالمی جنگ، ویتنام، کوریا، شام یا عراق میں ہوئی جنگوں سے کئی گنا زیادہ. غزہ عصر حاضر کی تاریخ میں صحافیوں کے لیے بدترین قبرستان بن چکا ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.